बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 10 नवंबर 2025 पीर का दिन है। आज की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका वाना में कैडेट कॉलेज पे एक बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया है। 5 खुदकुश हमलावर को हलाक कर दिया गया है। सेम नाजरीन APS तर्स का हमला किया जा रहा था जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ अफ़गानिस्तान में एक खुफिया ऑपरेशन करके उमर मीडिया से मुंसलिक जो TTP और दीगर कलदन तंजीमों का मीडिया है उससे मुंसलिक TTP के अहम कमांडर को हेलमंद सूबा में ज़िला संगीन में जो है वो हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है। हज़ारों TTP कि शिद्दत पसंद दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब तक इनको ख़त्म क्यों नहीं किया जा सका? क्या ऐसी मजबूरियां हैं? क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को? उस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन पूरे पंजाब में 9 कैडेट कॉलेज हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 10 मेडिकल कैडेट कॉलेज हैं जिनमें एक ऐसे इलाके में है 8,88,000 तकरीबन जुनूबी वज़ीरिस्तान की आबादी है। उसमें एक कैडेट कॉलेज जो है वो ट्राइबल जो वहाँ पे हैं उनके कहने पे जो है ये कैडेट कॉलेज जो है वो खोला गया। अब इसमें ज़्यादा जो है वो कबाइल के बच्चे ही पढ़ रहे और उन पे एक हमले की कोशिश की गई। जो वाना कैडेट कॉलेज है उसके गेट पे एक तो उसके गेट को खुदकुश धमाके से उड़ाया गया। 5 शिद्दत पसंद खुदकुश हमलावर जो है वो अंदर दाखिले की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको जो है वो गेट पर ही हलाक कर दिया। अंदर रोकने की कोशिश में इनको हलाक कर दिया गया है। बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है और एक बड़े हादसे से पाकिस्तान के अवाम जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो बच गई है। साल 2014 दिसंबर में 16 दिसंबर में हमें याद है कि पाकिस्तान पे क़यामत टूटी थी जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किया गया था। 132 बच्चों समेत जो स्टाफ वगैरह था 140 अफराद उसमें शहीद हो गए थे। एक बड़ा सानिया था, एक बड़ा वाक़या था। उसी तर्ज पे नाज़रीन ये हमले की कोशिश की जा रही थी। मगर हैरान कुन अमर ये है कि कबाइल के जो वहाँ पे मशरान हैं उनके कहने पे ये कैडेट कॉलेज 2011 में जो है वो ओपन किया गया और यहाँ पे ज़्यादातर 60% जो है वो कबाइल के बच्चे हैं। अपने ही कबाइल अगर ये वहाँ क्योंकि TTP जो है ये पाकिस्तान की ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान में बनी है। पाकिस्तान के कबाइल के लोग इसमें शामिल हैं। अपने ही कबाइल के बच्चों पे हमला करना वहाँ पे महसूद और वज़ीर कबाइल जो हैं ये स्पेशल उनकी रिक्वेस्ट पे जो है वो खोला गया था। बहरहाल पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है और 5 खुदकुश हमलावर को हलाक कर दिया और अपने बड़ा फजल किया है। साथ नाज़रीन अफ़गानिस्तान के सूबा हेलमंद में ज़िला संगीन में उमर मीडिया से मुंसलिक और TTP के अहम कमांडर जो हैं मंसूर मौलवी उनको नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया है। ऐसे ऑपरेशन नाज़रीन हमने देखे कि ये साल 2025 में ये 11वां ऐसा केस है ये जिसमें TTP के अहम कमांडर जो हैं वो हलाक कर दिए जाते हैं और नामालूम अफराद ये कार्रवाई करते हैं। इससे पहले काबल में सिर्फ एक BLA का दहशतगर्द उनका जो डिप्टी कमांडर था उसको हलाक किया गया था। BLF का बलोच लिबरेशन फ्रंट का वो हलाक कर दिए गए थे काबल में छुरियों के वार करके। और अब ये इसको मिला के 10 जो हैं वो TTP के अहम कमांडर साल 2025 में अब तक अफ़गानिस्तान में हलाक हो चुके हैं। तो जो TTP के अहम कमांडर हैं ये कमांडर जो थे मंसूर ये पाकिस्तान में हाल ही में तंजीमी मुलाकातों से वापस जो है वो अफ़गानिस्तान गए थे। तो ये एक और सबूत है कि पाकिस्तान के TTP जो है वो अफ़गानिस्तान में उनके बाकायदा घर मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ पे ज़मीनें ली हैं, वहाँ पे शादियाँ की हैं, वहाँ पे मुकम्मल रिहाइश इख्तियार की है और पाकिस्तान में इनके घर भी हैं। तो इनका आना जाना जो है वो लगा रहता है। बड़ी कामयाबी थी फिर बहरहाल पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को ये मिली है। साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 बड़ी कार्रवाइयाँ और की हैं नाज़रीन। ये तो शिद्दत पसंदों का हमला था वाना में और जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है दर्रा दमखेल में एक बड़ी कार्रवाई की है। 12 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक किया है। साथ वज़ीरिस्तान के शवाल के इलाके में जो है वो 8 शिद्दत पसंदों को हलाक किया है।
تو یہ 20 شدت پسند جو ہیں ان 2 کارروائیوں میں مارے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز باقاعدہ شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، ان کو جو معلومات انٹیلیجنس بیسڈ ملتی ہیں اس پہ کارروائیاں ہوتی ہیں، مگر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں ناظرین ہونا یہ چاہیے کہ سیکیورٹی فورسز کا نقصان نہ ہو۔ اس کی بڑی وجہ آپ کے پاس معلومات ہوتی ہے اور آپ معلومات پہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ جاتے ہو اور ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا اور آپ ان پہ ریڈ مارتے ہو، ان پہ آپریشن کرتے ہو۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان میں شدت پسند دہشت گردوں کی بڑھتی دہشت گردی کے واقعات اور مسلسل شدت پسند ہزاروں کی تعداد میں خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں جو سابقہ قبائل تھے اس میں موجود ہے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکا، ان کی تعداد الٹا بڑھ گئی ہے۔ ان کے خلاف ناظرین آپریشن کیے گئے۔ آپریشن راہ راست جو ہے وہ ملکنڈ میں کیا گیا تھا سال 2009 میں، جنوبی وزیرستان میں سال 2009 میں راہ نجات آپریشن کیا گیا تھا، ضلع خیبر میں خیبر 1 خیبر 2 آپریشن کیا گیا تھا، اس سے پہلے باجوڑ میں 2008 میں آپریشن کیا گیا تھا، ایک اہم اور بڑا آپریشن تھا۔ 2014 میں ضرب عضب کا آپریشن کیا گیا تھا، جو 2014 کا شمالی وزیرستان کا آپریشن تھا، میران شاہ میں اور میر علی اور دتا خیل اور شوال کے علاقوں میں کیا گیا تھا۔ ان آپریشن میں لاکھوں لوگوں نے نقل مکانی کی تھی، انہوں نے اپنی تیار فصلیں چھوڑی تھی، بسے بسائے گھر انہوں نے چھوڑے تھے اور یہ کیمپوں میں منتقل ہو گئے تھے، اور زیادہ لوگوں کو کیمپ ملے بھی نہیں تھے، اپنے رشتہ داروں کے ہاں، اپنے پڑوسیوں کے ہاں، اور کچھ جو تھوڑا بہت اثر رسوخ رکھتے تھے وہ کرائے پہ شہری علاقوں میں جو ہے وہ رہتے تھے۔ بڑی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں، بڑے آپریشن ہو گئے۔ 2014 کے بعد ناظرین تقریباً 2018 تک ہم نے دیکھا 19-20 تک کوئی زیادہ بڑے حملے نہیں ہوئے۔ اب پاکستان جو الزام لگاتا ہے یا پاکستان اپنے ثبوت کے ساتھ افغانستان کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو پاکستان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ 2014 کی آپریشن میں اور دیگر آپریشن میں جو افغانستان ہجرت کر کے گئے یہاں سے نکل کے، اس ٹائم پہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز تھیں، اس ٹائم پہ پالیسی، ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو پالیسی آپ آپریشن کرتے ہو اس میں اگر آپ کی پالیسی ناکام ہوتی ہے تو ان کو سزائیں ملنی چاہیے، چاہے وہ فوج کے افسر ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے وہ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ حکومتی عہدیدار ہیں، چاہے وہ وفاق کے ہیں، صوبے کے ہیں۔ پہلے تو ضرب عضب آپریشن میں جو ہزاروں کی تعداد میں کہا جا رہا تھا یہ شدت پسند دہشت گرد نکلے کیسے؟ بارڈر پہ سیکیورٹی موجود تھی، مگر جو بڑی وجہ اس کی تھی ناظرین، وہاں پہ ہماری سیکیورٹی لیبس بھی تھی، مگر 2014 میں اس ٹائم پہ ہماری فینسنگ پوری باڑ کی 2640 کلومیٹر پہ تھی نہیں، آنا جانا لگا رہا تھا۔ قریب میں آپ کے پڑوس میں 40-45 سال سے جنگ ہو رہی ہے، بارڈر آپ کا مکمل طور پہ اوپن ہے۔ آپ اگزامپل لے لیں اپنے گھر کی، آپ کی گھر کی 2-4 دیواریاں مکمل طور پہ اوپن ہوں، آپ اپنے سین میں بیٹھ سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ اپنے سین میں سو سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے۔ تو جتنے بھی سابقہ حکومتیں تھیں ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، جتنے بھی سابق آرمی چیف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، انہوں نے یہ اتنا عرصہ اس باڑ کو کیوں اوپن رکھا؟ یار 2017 میں جا کے ہم نے اس باڑ کو شروع کیا، اس سے پہلے تھوڑی ایک آدھ جگہ پہ ہے، ایک آدھ جگہ پہ نہیں ہے، ایک آدھ جگہ پہ ہے، ایک آدھ جگہ پہ نہیں ہے، تو وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی وہ پڑوس کے لوگ جو ہیں وہاں بھی پریشان ہوں گے، ان کو جو مسئلے آئیں گے وہ ہجرت کریں گے تو وہ سیدھا پاکستان آئیں گے۔ جو پاکستان میں غیر قانونی افغان مہاجرین آئے تھے اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ٹھیک ہے جنرل ضیاء نے تو اپنے ٹائم پہ جو سیوت یونین کی وار تھی 1979 میں اس میں جگہ دے دی۔ ناظرین ویلاگ مزید لمبا ہو جائے گا، میں جنرل ضیاء سے نکل آتا ہوں، قریب آ جاتا ہوں، ذرا اس جنگ میں 2014 کے قریب آ جاتا ہوں۔ تو جب باڑ تھی نہیں تو وہ سارے لوگ آتے جاتے رہے، دہشت گردی ہوتی رہی اور سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرنا اور واپس جانا۔ اب 2017 کے بعد ہم نے فینسنگ 2022 میں کمپلیٹ کی، جس میں 10% ریمیننگ تھا، وہ بھی آلموسٹ تقریباً کچھ 1-2% اگر رہ گیا باقی ہو گیا۔ وہ بلوچستان کے کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پہ دشوار گزار علاقے تھے، وہاں پہ نہیں بن سکتے تھے۔ اب پاکستانی عوام کے بھی سوالات ہیں، افغانستان کی حکومت بھی سوال کر رہی ہے کہ آپ کی اتنی بڑی فوج ہے، آپ کی اتنی چوکیاں، آپ کی سڑکیں ہیں، آپ کے کیمرے ہیں، جو کل امیر خان متقی نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کیسے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا اور کیسے یہ افغان مہاجرین جو ہے وہ کابل آ گئے۔ تو افغان مہاجرین کا تو ہم نے کہہ دیا کہ اس ٹائم پہ فینسنگ تھی نہیں، 2014 تھا، اسی لیے یہ 15-20 ہزار
آپ کے ملک میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھاگی ہے اور اس ٹائم پہ پناہ گاہیں دی گئی اور آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا. اب جو فیصلے کی ہے 2017 میں 2022 تک، تو یہ ٹی ٹی پی کی تنظیم جو پاکستان میں ہے، ان کے کچھ گھر ادھر ہیں، کچھ وہاں پہ ہیں، شادیاں کی ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. 10 سال وہ وہاں پہ تھے. افغانستان میں یہاں پہ باڑھ لگی اور اس دوران بھی وہ آتے رہے. اب ناظرین، پاکستان نے جو باڑھ لگائی ہے 1450 چوکیوں کا کہا جا رہا ہے. اگر 1450 چوکیاں جو ایک بار جنرل آصف غفور نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس باڑھ کو کمپلیٹ کریں گے، یہ 2640 کلومیٹر کا ہے اور اس پہ 10% کام باقی ہے اور یہ 1450 چوکیاں بنیں گی اور 1.2 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ چوکیاں بنیں گی. ہم نے پچھلے دنوں بھی سنا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ 20 سے 25 سے 30 کلومیٹر تک اس میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ چوکی نہیں ہے. تو 1450 چوکیاں کہاں ہیں؟ تو ناظرین، بعض علاقے محسوس اور مشکل جغرافیائی جو علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جہاں انسانی نگرانی جو ہے وہ مشکل ہے، وہ قدرتی رکاوٹیں، پہاڑ جو ہے، گہری کھائیں، دشوار گزار جو راستے ہیں، وہاں پہ آمد و رفت، پیدل آمد و رفت، ٹریفک وغیرہ، گاڑی سڑک وغیرہ نہیں ہے. وہاں پہ 25 سے 30 کلومیٹر، 20 سے 25 کلومیٹر وہاں پہ چوکی نہیں ہے. اور یہ دشوار گزار جو علاقے ہیں، یہاں پہ زیادہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہاں پہ یہ داخل نہیں ہوں گے. ایسے بھی ناظرین اس میں علاقے ہیں جو باڑھ کے نیچے جو ہے انہوں نے باقاعدہ سرنگیں کھود رکھی تھی اور وہاں سے اندر داخل ہوتے ہوئے پاکستانی علاقوں میں آتے تھے. بہرحال ناظرین، باڑھ کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر پاکستان کے اندر دہشت گرد ہیں تو وہ ذمہ داری پاکستان سیکیورٹی فورسز کی ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہماری ہی سیکیورٹی لیبس ہیں. ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے رشتہ دار زیادہ ہے، قبائلی علاقوں میں یہ ہیں اور زیادہ تر ہمارے ہی پٹھان بھائی ہیں، انہوں نے ہی ان کو پناہ دے رکھی. کون ہے؟ اور پٹھانوں میں ہی بن گئے ہیں، پٹھانوں میں ہی یہ لوگ ہیں. اور جو امریکہ اور نیٹو کے ٹائم پہ جو حملے ہو رہے تھے اس ٹائم پہ بھی ان پٹھانوں نے ہی تمام غیر ملکیوں کو پناہ ان ٹرائبل ایریاز میں دی تھی. کسی کے کہنے پہ دی تھی، ایجنسیوں کے کہنے پہ دی تھی، آرمی کے کہنے پہ دی تھی، پیسے لے کے دی تھی. ہم پیسے بھی لیتے رہے اس ٹائم پہ، مگر کی اس ٹائم پہ یہ جو مشکلات آ رہی ہیں یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ صرف ہماری سیکیورٹی اپنی لیبس ہیں. بارڈر کا اوپن ہونا 40-45 سال یہ سب سے بڑا خطرناک المیہ تھا اس ٹائم پہ. 2007 میں ٹی ٹی پی بنی، 2002 سے وہ کوشش کر رہے تھے، یہ جو گروپس وغیرہ ان کے خلاف آپریشنز بھی ہو رہے تھے، یہ اپنی کارروائیاں کر رہے تھے ٹرائبل میں. بڑھتے بڑھتے 2007 میں انہوں نے ٹی ٹی پی بنا دی اور لڑتے رہے امریکہ کے خلاف اور نیٹو کے خلاف. اب ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں. تو 2007 میں 2017 تک آپ حساب لگا لیں، 10 سال کوئی فینسنگ تو نہیں تھی. تو یہ افغانستان بھی جاتے تھے، ان کے تعلقات بھی بن گئے، ان گروپوں سے بھی مل گئے، ان کو سپورٹ بھی ملتی رہی، اسلحہ بھی ملتا رہا. یہ سب کچھ جو آیا ہے یہ باڑھ سے پہلے کا آیا ہوا ہے. اب باڑھ کے بعد جو آ رہا ہے تو وہ کیسے آ رہا ہے، کس شکل میں آ رہا ہے کہ دراندازی ہوتی ہے، داخل ہوتے ہیں، تشکیلیں ہوتی ہیں اور سیکیورٹی فورسز کچھ جگہ پہ کوڈ کاپٹر، ڈرون وغیرہ، کچھ اپنی فضائی دیگر آلات استعمال کر کے جو ان کو پتہ چلتا ہے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اب بھی دشوار گزار ایسے راستے ہیں جہاں سے تشکیلیں باقاعدہ ہو رہی ہیں اور پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. مگر ناظرین، لوکل لوگوں کی سپورٹ کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور لوکل لوگوں کی سپورٹ، چند لوگوں کی سپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں، باجوڑ میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، کرم ایجنسی میں اور یہ جنوبی اضلاع کے، اب پورا ڈی خان تو آپ نہیں کہہ سکتے مگر ڈی خان کے بعض علاقوں میں، کرک کے بعض علاقوں میں، ایون کہ کوہاٹ بچا ہوا شہری علاقہ ہے اس کے بعض علاقوں میں، ٹانک، بنو، لکی مروت، ان علاقوں میں ان کی جڑیں جو ہے وہ موجود ہیں. ان کے ساتھ لوگوں کی، وہاں کی جو قبائل، کچھ لوگ ہیں، کچھ چند افراد ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے. تو یہ چند ایک جگہ سے اور چند دوسرے جگہ سے یہ ہزاروں کی شکل میں بن گئے ہیں. اور جب سے افغانستان کا یہ بارڈر اوپن تھا یہ اسی تحریک کا حصہ تھے. ہماری غلطیاں اس ٹائم پہ گڈ بیڈ طالبان کی تھی، وہ بھی ہماری ایک غلط پالیسی، اس کے باعث بھی ہم زیادہ مار کھا رہے ہیں. حافظ گل بہادر اتنا بڑا گروپ، وہ بھی ایک گڈ طالبان تھا کسی زمانے میں، اس کے خلاف آپریشن نہیں ہوا کرتا تھا. اس کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کے خلاف نہیں لڑوں گا
اور ہم غیر ملکیوں کے خلاف لڑیں گے وہاں پہ، تو وہ گٹ طالبان میں آ رہے تھے، ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اس نے اپنا گروپ بنا لیا، اب وہ بھی ریاست کے خلاف ہے۔ تو یہ جو ٹرائبل میں ان کے اپنے گھر موجود ہیں، ان کے رشتہ دار موجود ہیں، ان کے بھائی موجود ہیں، ان کی پناہ گاہیں اس لیے زیادہ ہیں۔ کورم کا پورا ایسا پہاڑی علاقہ ہے جو افغانستان کے 2 صوبوں سے مل رہا ہے، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، وہاں پہ 2 صوبوں سے مل رہے ہیں۔ اس طرح لوئے مامون جو باجوڑ کے علاقے ہیں وہ وہاں پہ مل رہے ہیں۔ خیبر، ضلع خیبر کا وادی تیرا جو ہے وہ اس سائڈ پہ نورستان کا علاقہ ہے، اس سے مل رہا ہے۔ تو یہ بارڈر کے قریب ہونے، ان کی سرحد پہ موجود ہونے، اس کے باعث وہاں پہ شدت پسندی، دہشت گردی زیادہ ہے۔ ان کو پناہ گاہیں مل جاتی ہیں، جب وہ دراندازی کرتے ہیں تو کوئی ریسیو کرنے والا اس کو لے کے جاتا ہے ٹھکانوں پہ۔ مگر ٹھکانے جو زیادہ موجود ہیں اس ٹائم پہ ضلع خیبر میں، باجوڑ میں، جو باجوڑ میں ماموند اور لوئے ماموند، ان ایریاز میں اب بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں اور کورم میں۔ اب ٹی ٹی پی ناظرین وہاں پہ ہمدردی کا ووٹ بھی گین کر رہی ہے۔ ٹرائبل میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے $100 ارب روپے سالانہ لگانے کے لیے آپ نے ان ٹرائبل ایریا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا۔ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے سے ٹرائبل میں تو پہلے سے ہی غیر یقینی کی صورتحال تھی، آپ نے ان کو ٹرائبل میں ضم کیا عمران خان کے دور میں، مگر آپ نے کہا تھا کہ 100 ارب روپے وہاں پہ لگائیں گے۔ آپ وہاں پہ مثبت ایکٹیویٹی پہ لگاتے تو یہ انتہا پسندی، دہشت گردی وہاں پہ نہیں ہوتی۔ کھیل کے میدان ہوتے، صحت کی ایکٹیویٹیز ہوتی، یہ سب چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، روزگار وہاں پہ نہیں ہوگا، کھیل کود کے مواقع آپ فراہم نہیں کریں گے، فیکٹریاں وہاں پہ نہیں ہوں گی، ملازمتیں وہاں پہ کریٹ نہیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ سب لوگ ڈیفینیٹلی وہاں پہ زور کریں گے، وہ اثر لیں گے ان لوگوں سے، کیونکہ وہ شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ اور قبائل میں زیادہ لوگ اب تک زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مگر یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ لوگ پڑھائی کم کر رہے ہیں، آپ نے تعلیمی ایکٹیویٹیز زیادہ اوپن وہاں پہ نہیں کی نا، تو پڑھائی کی کمی ہونے کے باعث ان کے وسائل ان کو پراپر نہیں ملے۔ اگر یہ 100 ارب روپے جو آپ نے کہا تھا ضم کرنے کے ٹائم پہ اور آپ لگاتے، ہر سال آپ 100 ارب روپے لگاتے، یقین کریں کہ حالات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ وفاقی حکومت نے بھی پیٹ دکھا دی ہے، اور صوبے کی حکومت بھی عمران خان کی رہائی کے چکر میں ہے۔ سیاسی صورتحال ملک میں جو بھی ہو، پاکستان پہ سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے۔ آپ کو انڈیا سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، آپ کو بڑا خطرہ اس ٹائم پہ افغانستان سے ہے۔ افغانستان ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، جنگ دونوں ممالک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو 15 سے 20 ارب ڈالر کی ہماری ٹریڈ ہو سکتی ہے اگر دہشت گردی کا خاتمہ ہو، مگر چونکہ ایک نرسری ہے افغانستان دہشت گرد شدت پسندوں کی، اور پاکستان کے جتنے بھی شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ سارے افغانستان میں موجود ہیں، ان کو پناہ گاہیں دی گئی ہیں، ان کے معاہدے ہیں۔ تو جب تک ان پناہ گاہوں کو ختم نہیں کیا جاتا، انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، ہمارا 1947 سے دشمن ہے، مگر اس کے ساتھ جنگ ناظرین کیسے ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ جنگ ہماری 3 دن کی، 4 دن کی، 5 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی، مہینے کی، 2 مہینے چلے گی، مگر یہ پراکسی وار آپ کو سالوں سال سے کھائے جا رہا ہے، پاکستان کو کھا رہا ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کو۔ ہم نے ہی افغان طالبان کو سپورٹ کیا، ہم نے بھی 2021 میں چاہ رہے تھے کہ یہ حکومت آئے اور یہ حکومت بنائے، کیونکہ یہ پاکستان میں ان کی فیملیز ہیں، یہ پاکستان میں رہیں، ہم نے ان کو پناہ گاہیں دی ہے، ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے اس پہ پیسہ لگایا، ہم نے اس کو اسلحہ فراہم کیا۔ یہ آئے اور انہوں نے پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی، کیونکہ ان کے معاہدے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ ٹی ٹی پی بھی آج کل ایک بڑا گروپ ہے، کوئی چھوٹا گروپ ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ یکدم ان کو ختم کر دیں۔ سیکیورٹی فورسز جب لڑتی ہیں ایک ملک کے ساتھ، وہ جنگ ناظرین اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ یہ جو جنگ ہوتی ہے کہ سیکیورٹی فورسز جا رہے ہیں، طاق میں بیٹھے 1-8 کلومیٹر سے حملہ کر دیا، یہ گوریلا وار سے بھی خطرناک ہے۔ آئی ای ڈیز وہ علاقے میں وہ رہے، جگہ جگہ پہ نصب کر دیتے ہیں، ریموٹ کنٹرول کے ہاتھ میں ہوتا ہے، حملہ کر دیتے ہیں۔ سب سے خطرناک ہتھیار جو انہوں نے دیا ہے، 1-8 کلومیٹر سے، 1 کلومیٹر سے، آدھے کلومیٹر سے سیکیورٹی فورسز کو سنائپر گن سے ہٹ کرتے۔ وہ دیکھتے ہیں کوڈ کاپٹر بھی استعمال کر رہے ہیں، ڈرون بھی استعمال کر رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ٹریننگ باقاعدہ لی ہوئی ہے۔
تو یہ باقاعدہ ایک پراکسی وار جو ہے، یہ اس ٹائم پہ پاکستان اس کا مقابلہ کر رہا ہے، اور لوکل لوگوں کی حمایت کچھ جگہوں پہ ان کو حاصل ہے تھوڑی بہت، اس وجہ سے یہ معاملات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، اگر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہم افغانستان پہ بھی حملہ کر دیں گے، تب بھی نقصان ہمارا ہوگا۔ آپ کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو قومی معاملات پہ ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ آپ اپنے لیے، میں کل سے دیکھ رہا ہوں 26ویں آئینی ترامیم ہوا کی طرح پاس ہو گئی، اکثریت تھی بھی نہیں۔ 27ویں آئینی ترامیم ہوا کی طرح پاس ہو گئی سینٹ سے، کابینہ سے، سینٹ سے، رات اور دن اس پہ محنت کی جا رہی ہے، کسی طریقے سے کیا کیا جائے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے کوئی اپنی ایکسٹینشن لے رہا ہے۔ صدر صاحب نے بھی ایکسٹینشن لے لی، ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل کو بھی ایکسٹینشن مل گئی تاحیات کے لیے، تو وہ تو منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ شدت پسند دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم کو کیوں نہیں بٹھایا جاتا؟ ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ جب ملک کا مسئلہ ہے، یہ معاملات حل کریں۔ یہ ٹی ٹی پی کا ایشو جو ہے، یہ اتنا چھوٹا ایشو ناظرین نہیں ہے۔ 2002 سے یہ لڑ رہے ہیں، 2025 آ گیا، یہ آگے بڑھتے بڑھتے ان میں اضافہ ہوتا جائے گا، ان میں کمی نہیں آئے گی۔ افغانستان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی ہے، افغانستان کو بٹھا کے بات کرنی ہے، افغانستان کو دوست ممالک کے ذریعے بٹھا کے بات کرنی ہے۔ افغانستان آخری آپشن یہی ہے کہ ان کی حکومت کو گول کیا جائے، جو ایک غلطی کر دی تھی ہم نے کہ ان کو سپورٹ کیا تھا، اور یہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، مزید ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے، ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، اس کا پارٹ 2 اگلے ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری جو سیکیورٹی لیبس ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔